अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। नवाज़ शरीफ की वापसी के अमल का आगाज़ हो गया है और मरीम नवाज़ कल फिर निकल रही हैं मैदान में, लेकिन इस बार ज़रा मैदान मुख्तलिफ होगा। आर्मी चीफ उतरे हुए हैं मैदान अमल में और अच्छी खबर है सैलाब मुतासरीन के हवाले से, और वो ये कि बाहर से इमदाद आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए पहला जहाज़ कराची पहुँच गया और हमारे जो ब्रादर मुल्क हैं तुर्की, वहाँ से पहली खेप जो है इमदाद की एक जहाज़ के ज़रिए कराची एयरपोर्ट पर पहुँची है। और इसी तरह उम्मीद करते हैं कि ज़ाहिर है बाकी दुनिया, क्योंकि लाताल्लुक़ नहीं रह सकती इतने बड़े इंसानी अलमिये से जो पाकिस्तान में जन्म ले चुका हुआ है, तो वहाँ से भी इमदाद आएगी। सैलाब के मामले पर बाद में बात करते हैं। पहले मामला जो है वो है नवाज़ शरीफ साहब का, जिनको टेक्निकल नॉकआउट किया गया था। आजकल आप सुनते होंगे इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल हर तकरीर में अब कहते हैं कि जी मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने की साजिश की गई है या मुझे टेक्निकल नॉकआउट किया जाएगा। ये टेक्निकल नॉकआउट करने वाला जो मामला था ये इमरान खान साहब इस्तेमाल कर चुके हुए थे। मैं बार बार अपने व्लॉग्स में गुजारिश करता हूँ कि इमरान खान साहब को पता है कि जी मैंने क्या चालें चली थी। नवाज़ शरीफ साहब को सियासी मैदान में इमरान खान ने नहीं हराया था, बल्कि टेक्निकल नॉकआउट करवाया गया था नवाज़ शरीफ को। और वो मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ कि जी नवाज़ शरीफ साहब के और इमरान खान के दीगर मुखालफिन के हाथ पाँव बांध कर और फिर उनको अखाड़े में गिरा कर, हाथ पाँव बांधने के बाद गिराया गया और गिराने के बाद इमरान खान को कहा गया कि अब आप एम्पायर आपका हाथ पकड़ेगा और आपकी जीत का ऐलान कर दिया जाएगा। ये अखाड़ा आप जीत गए, ये मैदान आप मार गए। यानी एम्पायर मिला हुआ, मुखालिफ जो खिलाड़ी था उसके हाथ पाँव बांधे हुए थे और हाथ पाँव बांधने के बाद गिरा दिया गया और गिराने के बाद ऐलान कर दिया गया कि जी इमरान खान साहब जो है वो जीत गए हैं। तो ये टेक्निकल नॉकआउट होना जो था ये था। और टेक्निकल नॉकआउट का लफ्ज़ जो है वो इमरान खान साहब ने उन महफिलों मजलिसों या वो जो साजिशी अपना मंसूबे बन रहे थे उस वक्त इमरान खान साहब ने सुना था और उसके बाद मुसलसल अब जब अपने ऊपर आई है तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब को बड़े अरसे के बाद पाकिस्तानी कौम ने टीवी स्क्रीन्स पर देखा। वो कि उनकी तकरीर अपनी पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं थी, इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं थी, अपने सियासी अगराज़ व मकासद के लिए नहीं थी। उनकी तकरीर जो थी वो थी सैलाब मुतासरीन के हवाले से। जो सियासतदान होता है उसका हर अमल सियासी होना चाहिए। ये जो हमें बार बार कहा जाता है ना कि इस मामले पर सियासत ना करें, ये बेसिकली ज़िया-उल हक़ की थ्योरी है। ज़िया-उल हक़ या उससे पहले अयूब खान जिन्होंने एब्डो लगाकर हमारी पूरी की पूरी पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी उन पर पाबंदी लगा दी थी और सियासत को गाली बना दिया था। सियासत होती ही खिदमत के लिए है। खिदमत को निकाल दिया गया सियासत से और ख़िदमत करने के लिए अलग अलग से कहा गया कि नहीं जी खिदमत सियासतदान तो कर ही नहीं सकता। तो लिहाजा जो सियासतदान का हर काम होता है वो सियासत होता है। अगर इस वक्त जो लोग सैलाब मुतासरीन के पास जाएंगे, जो सियासी लोग, वो उनके दिल जीतेंगे। मैं बार बार गुजारिश करता होता हूँ कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो हैं वो अगर लोगों को आज भी याद हैं तो इसी वजह से आज भी उस्ताद मोहतरम उसतुल्लाह खान साहब ने अपने अकाउंट पर भुट्टो शहीद की वो तस्वीर शेयर की कि वो सैलाब के पानी में खड़े हुए हैं, तनतनहा खड़े हैं, 2-4 पुलिस वाले खड़े हुए हैं, सामने सैलाब का पानी है और भुट्टो शहीद खड़े हुए हैं। तो वो लोगों को ये चीज़ें याद हैं कि यार कौन था जो मुसीबत में हमें आकर पूछता था। तो फिर 50 साल गुजर गए और अभी तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की पार्टी भी ज़िंदा है, उनकी लेगेसी भी चल रही है। और जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो लोग कहते हैं कि लीडर था तो वो सियासत करते थे, सही वाली सियासत। ये जो सियासत को जो बना दिया गया गाली, तो नवाज़ शरीफ साहब ने आज सियासत ही की है और सही वाली सियासत की है। वो आज बड़े अरसे के बाद टीवी स्क्रीनों पर आए और उनको इजाज़त मिली कि क्योंकि नवाज़ शरीफ पर तो पाबंदी थी। तो मैंने गुजारिश की कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के अमल का आगाज़ हो गया है, तो नवाज़ शरीफ साहब पर तो थी पाबंदी। तो आज नवाज़ शरीफ साहब ने पहले ट्विटर पर ऐलानात हुए कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो है वो आज खिताब करेंगे, अहम खिताब करेंगे। वो खिताब नवाज़ शरीफ साहब का आया तो मेरा ख्याल था कि वो जो है वो ट्विटर पर ही चलेगा, यूट्यूब पर चलेगा। और फिर मैंने वो जो नवाज़ शरीफ साहब के अपने ट्विटर हैंडल पर उनकी तकरीर जब नशर हो रही थी तो उस वक्त उससे वहाँ से मैंने सुनना शुरू कर दिया। फिर अचानक ख्याल आया कि यार कहीं टीवी चैनल तो नहीं चला रहे, तो फिर देखा तो सारे टीवी चैनल चला रहे थे बशमूल ARY। अगर ARY नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर नशर कर रहा था तो फिर इसका मतलब है कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का अमल शुरू हो चुका हुआ है।
آغاز ہو چکا ہوا ہے نواز شریف کی واپسی کا، کیونکہ مسلسل ہمارے پاس جاوید لطیف صاحب آئے تھے پچھلے دنوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی دیکھیں جب تک نواز شریف صاحب کو ٹی وی پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی ہم سمجھیں گے کہ نواز شریف صاحب کے متعلق ابھی بھی پالیسی چینج نہیں ہوئی، کیونکہ نواز شریف صاحب کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا گیا تھا۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب انہوں نے فوراً ریئیکٹ کیا، فوراً اس معاملے کو انہوں نے ٹویٹ کیا۔ فواد چودھری صاحب نے نواز شریف صاحب کی جو تقریر چل رہی تھی وہ میں ٹویٹ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس پر ان کا فوراً رد عمل آیا۔ حالانکہ ایک چیز جو ہمیشہ جس کی غلطی کر جاتے ہیں ہمارے سیاستدان، وہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کسی کے لیے گڑھا کھودو گے تو آپ اس میں گرو گے۔ عمران خان صاحب نے گڑھا کھودا تھا نواز شریف کے لیے، اب عمران خان صاحب آدھے اس میں گر چکے ہوئے، آدھے اس طرح کہ عمران خان صاحب کی لائیو تقریر نشر کرنے پر پابندی ہے۔ اب عمران خان صاحب جو لائیو تقریر ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نشر نہیں ہو سکتی۔ اب جب نواز شریف صاحب کا خطاب ہوا تو اس کے فوراً بعد فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ آیا۔ نواز شریف کی تقریر کو پی ٹی وی پر چلا کر عوام کو یہ پیغام دیا گیا کہ ملک میں دو قوانین ہیں، اگر آپ طاقتور ہیں تو قانون آپ کا باندی ہے، آپ کی باندی لکھا ہے انہوں نے، قانون آپ کی باندی ہے، مفرور ہیں کوئی بات نہیں تقریر کریں، لیکن آپ غریب ہیں، آپ کے 10 ماہ کی بچی کو بھی جیل جانا ہوگا اور اس کی ماں کو بھی، کیونکہ آپ غریب اور بے یار و مددگار ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جی جو آپ گڑھا کھودو گے اس میں آپ خود گرو گے۔ تو عمران خان صاحب آدھے اس گڑھے میں گر چکے ہوئے ہیں، اب عمران خان صاحب پر ہے پابندی، لائیو وہ نہیں نشر ہو سکتے۔ نواز شریف صاحب پر وہ پابندیاں آہستہ آہستہ ہٹ رہی ہیں، گو کہ نواز شریف صاحب پر یہ پابندی سپریم کورٹ آف پاکستان یا لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے میرا خیال ہے یا پیمرا کے ذریعے لگائی گئی تھی، تھوڑا سا میں کنفیوز ہوں، کیونکہ ایک تو الطاف حسین صاحب پر پابندی لگی تھی، دوسرا نواز شریف صاحب پر لگائی گئی تھی، پیمرا کی طرف سے لگوائی گئی تھی، پیمرا کی طرف سے لگی تھی کہ جی کیونکہ وہ سزا یافتہ ہیں اس لیے ان کی تقریر نشر نہیں ہو سکتی، یہ نواز شریف صاحب کے لیے کہا گیا۔ اچھا جی مریم نواز صاحبہ پر پابندیاں تھیں کہ کیونکہ جی وہ ضمانت پر ہیں لہٰذا ان کی تقریر نشر نہیں ہو سکتی، ان کے انٹرویوز نہیں چل سکتے۔ آصف زرداری صاحب پر پابندی تھی کیونکہ جی وہ پروڈکشن آرڈر پر آتے ہیں لہٰذا ان کے انٹرویوز نہیں چل سکتے۔ نواز شریف صاحب کا معاملہ جو تھا وہ چلے اس حد تک اگر یہ بات رہتی تو پھر ہم سمجھ سکتے تھے کہ صرف نواز شریف پر پابندی ہے، چلیں جی سزا یافتہ ہیں، عدالتوں نے سزا دی ہوئی ہے، باہر چلے گئے واپس نہیں آ رہے، مفرور ہیں، چلے ایک لاجک ہو سکتی ہے، مانا جا سکتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں کوئی بھی قانون، دنیا کے کسی قانون میں اظہار رائے کی آزادی پر پابندی نہیں۔ اگر کوئی بندہ سزا یافتہ ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا، بات تو کر سکتا ہے، قانون الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن بہرحال یہاں انوکھی چیز تھی، اسی دوران جب نواز شریف پر پابندی لگائی گئی تھی اسی وقت مشرف اور وہ مفرور بھی تھے، مشرف صاحب جو ہیں وہ روزانہ بول ٹی وی پر بیٹھ کر پروگرام کیا کرتے تھے، تو دو گلائق تھا نا۔ اچھا اگر نواز شریف صاحب کی حد تک ہم یہ بات مان لیتے کہ جی ٹھیک ہے نواز شریف صاحب مفرور ہیں اور پاکستان کے قانون کو چکما دے کر باہر چلے گئے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں، تو آصف زرداری کا انٹرویو کو روکا گیا تھا جی، وہ نہ سزا یافتہ تھے، نہ کچھ نیب کے ملزم تھے، نیب کی اس میں تھے، کسٹڈی میں تھے، پروڈکشن آرڈر پر قومی اسمبلی آتے تھے، قومی اسمبلی جب پروڈکشن آرڈر پر آ گئے قومی اسمبلی میں خطاب بھی کرتے تھے اور کوئی میڈیا سے بات بھی کر سکتے تھے، تو کی عمران خان کو انٹرویو دیا تھا۔ انٹرویو میں آصف زرداری نے وہ انکشاف کیا جو آج کل پچھلے 2-3 مہینے سے عمران خان صاحب کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، عارف نقوی کا۔ آصف زرداری نے کہا تھا کہ جی عارف نقوی جو ہیں وہ اصل تو معاملہ وہ ہے عمران خان کے خلاف جو باہر ان کی منی لانڈرنگ پکڑی گئی ہے، تو وہ اس پر آصف زرداری صاحب اور عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ جی یہ چیز ہونے جا رہی ہے، مخبر تو ہر جگہ بیٹھے ہوتے تو انہوں نے چلتا انٹرویو رکوا دیا۔ پھر حامد میر صاحب نے بعد میں بتایا کہ 2019 کی بات ہے کہ جی اصل چیز یہ تھی، اور آصف زرداری صاحب نے بعد میں بتایا کہ جی وہ تو میں نے بتا دیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اصل بات جو ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب نے جو معاملات، ظاہر ہے پاکستان کی سیاست جو ہے معاملات طے کیے بغیر آپ اگر نہیں کریں گے تو آپ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیے جائیں گے، جو نواز شریف صاحب کو کیا گیا۔ نواز شریف صاحب کو پہلے ان کے لوگ توڑے گئے، نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمے بنائے گئے، پاناما کا بہانہ بنایا گیا، اس کے بعد ان کو تا حیات نااہل کیا گیا، اور پھر ان پر سیاسی سرگرمیوں پر بھی پابندی لگا دی گئی، کسی قسم کی سیاسی سرگرمی وہ نہیں کر سکتے، پھر جیل بھیج دیا گیا، پھر باہر بھیج دیا گیا، تو جن نے نواز شریف صاحب کی تقریر جو ہے وہ ٹی وی نشر نہیں کر سکتے، وہ کیونکہ سزا یافتہ ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو نواز شریف صاحب کے لیے کیا گیا تھا، عمران خان صاحب کو خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ جی میرے ساتھ بھی وہ ہوگا۔
اب جب نواز شریف کو ٹی وی پر دکھایا گیا اور عمران خان صاحب کی تقریریں ٹی وی نہیں دکھا رہے، لائیو نہیں ہوتی، اس کے بعد جب لائیو نہیں ہوتی تو پھر پوری کی پوری تقریر 2-2 گھنٹے کی تو ٹی وی نہیں چلاتے، لائیو ہونا اور بات ہے، تو اس پر اب عمران خان صاحب کو پریشانی لگی ہوئی ہے، اس لیے ہر جلسے میں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر ہر جلسے میں وہ کہتے ہیں جی سارے پاکستان کے مسائل کی جو جڑ ہے وہ یہ حکومت ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں گزارش کی تھی کہ جب اے پی سی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو بلا رہے ہیں، اس اے پی سی میں اگر عمران خان صاحب کو، جو سیلاب متاثرین کے حوالے سے، اس اے پی سی میں اگر عمران خان صاحب کو نہیں مدعو کیا جائے گا، پی ٹی آئی کو مدعو نہیں کیا جائے گا، تو پھر وہ اے پی سی جو ہوگی وہ بے فائدہ ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے 4 یونٹس میں ملک کے حکومت ہے عمران خان صاحب کی۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی 75% ملک پر تو عمران خان کی حکومت ہے، وہ خود ہمیں تانا دیتے ہیں کہ جی 24 کلومیٹر پر آپ کی حکومت ہے اسلام آباد پر، تو واقعتاً اگر 75 اور حقیقت بھی ہے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے جو صوبے اپنے یونٹس جو ان کے پاس ہیں، کے پی کے، پنجاب، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، وہاں کے لوگوں کی ذرا مشکل کشائی جا کر کریں، وہاں تو اپنی گورننس بہتر کریں۔ تو بہرحال یہ سوال ہے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ آج آئے تھے، انہوں نے اعلان کیا یعنی اپیل کی کہ جی وہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی نکل رہی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی میدان میں ہیں، یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، بلا تفریق ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہوگی، کیونکہ لاکھوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں جانیں جا چکی ہیں، اور ہمارا مواصلاتی نظام تباہ ہو چکا ہوا ہے۔ پاکستان ایک بہت بڑے امتحان سے گزر رہا ہے، اور ہمیں اپنے اعمال بھی دیکھنے ہوں گے، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کہاں کیا کوتاہیاں کی، کہاں غلطیاں کی۔ تو کوتاہیاں اور غلطیاں تو ہم نے بہت کی ہیں، تمام حکومتیں بلا تفریق، عامر تھے، جمہوری حکمران تھے، جو مرضی پاکستان میں 70 72 75 سال سے حکومتیں کرتے رہے، سب نے مل کر تباہیاں کی ہیں، تباہیاں سب نے، وہ جو یعنی کوئی ندی نہیں چھوڑی، کوئی نالا نہیں چھوڑا، کوئی پانی کی گزرگاہ نہیں چھوڑی ہم نے۔ خاص طور پر سیلاب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی ایک اور جو ہم تباہی پھیلانے جا رہے ہیں نا، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پرابلمس ہوں گی، وہ یہ کہ ہم نے ساری زرعی زمینیں جو ہیں وہ اپنا ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے کر دی ہیں۔ ابھی تو سیلاب میں ڈوب رہے ہیں، پھر بھوکے مریں گے ہم، تو لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ دیکھ لیں کہ جی ہم کر کیا رہے ہیں۔ کہیں ڈی ایچ اے بن رہا ہے، کہیں بیریا ٹاؤن بن رہا ہے، کہیں فلاں سوسائٹی، کہیں فلاں سوسائٹی۔ وہ بھائی وزیر آباد کی زمین جو ہے، میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار وزیر آباد کی زرعی زمین پرائم لینڈ ہے، ملتان آموں کے باغات کاٹ کر وہاں پر، اور کوئی بھی مطلب یہ کوئی سرکاری غیر سرکاری کوئی تفریق نہیں ہے، جہاں بلڈر کو موقع ملتا ہے وہاں جا کر وہ کر دیتا ہے مارکنگ، اور اس کے بعد سرکاری افسروں کو پیسہ کھلاتا ہے، لوگوں کو لالچ دیتا ہے، کسانوں کو ان کی زمین خریدتا نہیں، ہتھیاتا ہے بیسیکلی، اور وہاں ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لیتا ہے۔ کوئی ہمارے پاس قانون نہیں، قانون موجود ہے، اس پر عمل نہیں کر رہے کہ بھائی یہ ریگولیشنز ہوں گی، کس طرح ایک زرعی زمین جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں تبدیل ہو رہی ہے، نہیں ہو سکتی۔ تو ہم ابھی ڈوب رہے ہیں، کل بھوکے مریں گے، اگر وہ نواز شریف صاحب نے کہا نا اپنے اعمال کی طرف ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں، دوسرا مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کل اعلان کے مطابق، کل ہم نے آپ کو خبریں دی تھی، اعلان کے مطابق کل مریم صاحبہ جو ہیں وہ جا رہی ہیں راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کے جو سیلاب متاثر علاقے ہیں، راجن پور اور توسا وغیرہ، اس میں جانا چاہیے، لوگوں کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے، لوگوں کے مسائل دیکھنے چاہیے۔ اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر کہیں جاتا ہے وہ بے شک خالی ہاتھ جائے، لیکن اگر وہ وہاں جاتا ہے، وہاں جا کر لوگوں کے مسائل اجاگر کرتا ہے، تو ایڈمنسٹریشن جو ہے الرٹ ہو جاتی ہے، پھر ایڈمنسٹریشن لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دیتی ہے، اپنی ڈیوٹی ادا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو پولیٹیکل لیڈرشپ کو میدان میں رہنا چاہیے اس وقت، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جی جلسے ولسے بند کریں، سیلاب متاثرین کی طرف جائیں۔ کوئی سیاست ختم کرنے پہ منع نہیں کر رہا، آپ اپنا سیلاب متاثرین کے اندر جا کر بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی حکومت جو ہے چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ لوٹ کر لے گئے ملک کو، لیکن اس وقت میں سیلاب متاثرین کے اندر ہوں۔ تو عمران خان صاحب خیر ان کا تو ذہنیت بھی کچھ اور ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ وہاں جا رہی ہیں، اچھی چیز ہے، کافی لیٹ کر دی مریم نواز صاحبہ نے۔ میرا خیال ہے 17 جولائی کے انتخابی جلسوں کے بعد مریم نواز صاحبہ میدان میں نہیں نکلی، ان کے کچھ خاندانی مسائل تھے، ان کے کوئی سیاسی مسائل، پارٹی کے اندر اختلافات، لیکن اب وہ نکل رہی ہیں، اچھی چیز ہے کہ وہ نکل رہی ہیں۔ لیکن ایک جو ہے وہ چیز جس سے تھوڑی سی کہتے ہیں نا تکلیف ہوئی، ہمارے دوست ہیں ارشد چودھری صاحب، انہوں نے کچھ تصویریں شیئر کی ہیں، صحافی ہیں، کہ جس طرف مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں وہ سیلاب متاثر علاقے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے ہورڈنگز لگائے گئے ہیں، ظاہر ہے اس پر ہزاروں روپے خرچ ہوئے ہوں گے،
اگر پوری بڑی کیمپین ہوگی تو لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے. تو سیلاب متاثرین کی طرف جا رہے ہیں. اگر یہ 2 روپے 2 روپے 4 روپے 2 ہزار 2 لاکھ روپے بچا کر بھی اگر آپ وہ سیلاب متاثرین کے اوپر خرچ کریں تو کیا برائی ہے کوئی؟ مطلب وہاں وہ ظاہر مریم نے نہیں کہا ہوگا کہ جی میرے استقبالی بینر لگا دو، مریم صاحبہ نے نہیں کہا ہوگا، لیکن جو وہاں کی لوکل لیڈرشپ ہے انہوں نے حرکت کی ہوگی تو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو کہ یار یہ وقت اس طرح کی سیاست کا نہیں ہے، یہ وقت خدمت والی سیاست کا ہے. تو لہٰذا یہ جو مشہوریاں ششوریاں چھوڑ دیں. ابھی ہم آ رہے ہیں اور لوگوں کے پاس جائیں گے تو یہ بینر لگا کر آپ لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے. وہاں جا کر لوگوں کے درمیان بیٹھ کر لوگوں کی وہ جو ہوتی ہے تھوڑی سی مدد کر کے آپ لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں. بینر لگا دیے گئے گھوم کے آ گئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بدنامیاں ہوتی ہیں. اور دوسری آخری جو چیز ہے وہ ہے آرمی چیف صاحب کی. سیلاب متاثرین سیلاب کا معاملہ اسی طرح چل رہا ہے پاکستان میں، اسی طرح لوگ ڈوب رہے ہیں. ابھی جو علاقے ہیں کافی سارے وہ مزید پانی کے نیچے آ رہے ہیں. جو برساتی پانی تھا جس نے لوگوں کو ڈسٹرب کیا، اب وہ پانی جہاں جہاں جمع ہو گیا تھا یا پہاڑوں سے آ کر بندوں پر رک گیا تھا وہ بند ٹوٹنا شروع ہو گئے. بند ٹوٹنے سے مزید آبادیاں جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں. لیکن ایک چیز جو اچھی ہے وہ یہ کہ پہلے بھی میں نے گزارش کی کہ لوگ نکلے ہوئے ہیں، جو ادارے ہیں یا مخیر حضرات ہیں وہ متحرک ہوئے ہوئے ہیں. اس میں پھر وہی اپنی بات دہراؤں گا کہ انسانوں کو تو بھی سب کچھ ایک انسان کا خیال رکھا جائے، لیکن ساتھ مویشی اور جانور جو ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے. بلکہ اس وقت تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میلوں تک پانی ہی پانی ہے، دور تک پانی ہی پانی ہے، تو پرندے بھی پرندے ان کا بھی وہ بھی ایسی صورتحال میں متاثر ہوتے ہیں. تو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر مویشی جن کے اوپر گزر بسر ہوگا سیلاب سے نکلنے کے بعد ان ہمارے جو متاثرین کا، تو ان کے لیے چارے کا بھی بندوبست ہونا چاہیے. آج آرمی چیف صاحب جو ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب وہ بلوچستان گئے ہوئے تھے. بلوچستان میں انہوں نے گاؤں ہے کوئی صدوری، لاکھڑا، لسبیلا میں جو کیمپس تھیں میڈیکل کیمپس اور ریلیف کیمپس، وہاں کا انہوں نے دورہ کیا ہے. اور اچھی چیز ہے ہماری پوری کی پوری جو ہے اپنا چاہے سیاسی لیڈرشپ ہو یا پھر فوج، کیونکہ افواج پاکستان اس وقت میدان عمل میں ہے، تو وہ سارے کے سارے نکلے ہوئے میدان میں. اور اب باہر کی دنیا کو بھی، کیونکہ پہلے تو ہم سیاست کھیل رہے تھے نا، پہلے جب تک کہ جو سندھ ڈوب رہا تھا نا، جب مسلسل بارشیں ہو رہی تھیں 4 5 دن، کچے مکانات گر رہے تھے، اس وقت ہم شہباز گل کے پیچھے تھے، اس وقت ہم شہباز گل کی لال ڈائری کے پیچھے تھے، اس وقت ہم عمران خان صاحب کے اوپر بغاوت کے مقدمے کے پیچھے تھے، دہشت گردی کے مقدمے کے پیچھے تھے، اس وقت عمران خان کے خلاف جو توہین عدالت کا نوٹس لیا گیا تھا اس کے پیچھے تھے. لیکن جب ہماری قومی میڈیا نے، جب بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ جی آپ اس وقت لوگوں کو دکھائیں، مراد علی شاہ نے کہا کہ جی آپ مجھ پر تنقید کریں، لوگوں میں جائیں، وہاں دیکھیں کہ کوئی حکومت کچھ کر رہی ہے نہیں کر رہی، وہ ایکسپوز کریں، لیکن کریں، لوگوں میں جائیں. اس وقت سیاسی جو ہماری اختلافی سیاست ہے اس کو چھوڑیں. تو اس وقت مذاق اڑایا گیا تھا، لیکن اب جب پاکستان کے میڈیا نے دکھایا ہے کہ تباہی کتنی بڑی ہوئی ہے، کوئی ایک کونا سندھ میں خالی نہیں ہے جو سیلاب سے متاثر نہ ہوا ہو، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو سیلاب سے متاثر نہ ہوا ہو. خیبر پختونخوا کی تباہ کاریاں وہ بھی ابھی سامنے آ رہی ہیں، بلوچستان تو ملیا میٹ ہو گیا. تو اب جب میڈیا دکھا رہا ہے تو پھر ہمارے جو کمیونٹی ہے انٹرنیشنل وہ تو لا تعلق نہیں رہ سکتی، تو وہاں سے بھی اب فوکس ہونا شروع ہوا ہے پاکستان پر. اور آج میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ترکی سے پہلا جہاز آ گیا ہے. اب یہ دنیا ظاہر ہے ہمیں مدد دے گی، امداد کرے گی، لیکن مسئلہ ہے کہ وہ حقیقی متاثرین تک پہنچے. اور بس جاتے جاتے یہ کہ جو ایک ریورس گیئر تھا لگ چکا ہوا ہے عمران خان صاحب کو جہاں سے لایا گیا تھا وہاں واپس بھیجنے کے لیے، اور نواز شریف صاحب کو جہاں سے پیچھے دھکیلا گیا تھا وہاں واپس لانے کے لیے. اس پر پھر کسی اور موقع پر بات کریں گے. لیکن نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے، جو نواز شریف صاحب کی کنڈیشنز تھیں جس کو CBMs کہتے ہیں، وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور پہلے قدم کے طور پر نواز شریف صاحب کو تمام چینلز نے لائیو دکھایا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.